अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मार्च की 23 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर अमेरिका और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है। बुध को अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अमेरिका मुश्किलात और तबाही का शिकार मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए अपनी हिमायत का इरादा करता है। बाइडन ने तहरीरी तौर पर कहा कि हम तुर्किया और शाम के लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने हालिया तबाहकुन ज़लज़लों के दौरान बहुत से प्यारों को खो दिया है, और पाकिस्तान के लोगों के साथ जो गुज़श्ता मौसम गर्मा के सैलाब के बाद अपनी ज़िंदगियों की तामीर नौ कर रहे हैं, और उन मुसलमानों के साथ भी यकजहती के साथ खड़े हैं जिन्हें मुसलसल जबर का सामना है, जैसे चीन में वीगर और म्यांमार में रोहिंग्या। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रमज़ान के आगाज़ के मौके पर अपने बयान में कहा कि बहुत से अमरीकी सफारत खाने और कौंसल खाने इफ्तार के खानों की मेज़बानी करेंगे और इस माह की खूबसूरत रिवायात में शरीक होने और समाजी हम आहंगी, शमूलियत और तनव्वुर को फ़रोग़ देने के लिए अमरीका के अज़्म का इज़हार करेंगे। आज यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्क भर में तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। उधर अमरीकी पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत को सराहते हुए पहली बार वफाकी सतह पर अमरीकी कांग्रेस के एक रुकन जमाल बाउमैन ने आज ऐवान नुमाइंदगान में एक तारीख़ी करारदाद पेश की, जिसमें यौम पाकिस्तान के मौके पर अमरीका में भी यह दिन मनाने की हिमायत की गई। कांग्रेस में यह करारदाद पेश करने पर पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने पाक अमरीका ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने और पाक अमरीका कम्युनिटी के ताउन को खराज तहसीन पेश करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने करारदाद के हवाले से कोशिश करने वाली तंजीम अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप की कोशिशों को भी सराहा। कांग्रेस के रुकन जमाल बाउमैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि इस करारदाद की मंजूरी में मुखालिफत तो होगी, मगर वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। सिर्फ 2 रोज़ में 2 मुख्तलिफ फ़िरक़ों से मुंसलिक 2 मजहबी रहनुमाओं के कत्ल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद दोबारा शुरू होने के ख़दशात को जन्म दे दिया है। बुध के रोज़ न्यू कराची के इलाके में कलदम सिपाही साहबा पाकिस्तान, जिसके रहनुमा अब अहले सुन्नत वल जमात के नाम से तंजीम चला रहे हैं, उसके एक मकामी रहनुमा सलीम खत्री जानलेवा हमले में मारे गए। पुलिस ने कहा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 4 नामालूम अफराद की जानिब से उन्हें टारगेटेड हमले में मारा गया है। एडिशनल आईजी कराची पुलिस जावेद आलम ओठो का कहना है कि पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और मुल्ज़िमान की शनाख्त और उनकी गिरफ़्तारी को यकीनी बनाने के लिए DIG की सरबराही में 4 रुकनी तहक़ीक़ाती टीम भी तश्कील देती है। उधर मंगल के रोज़ पेश आने वाले एक और वाक़े में गुलिस्तान जौहर के इलाके में 2 नामालूम हमलावरों ने बरेलवी आलिम मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम को उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो फजर की नमाज़ पढ़कर वापस घर आ रहे थे। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम सुन्नी उलमा कौंसिल के सरबराह भी थे। कराची में मजहबी पस मंज़र के लोगों का एक माह में ये तीसरा प्रोफाइल कत्ल है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के रहनुमा और साबिक़ क़बायली अज़ला से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर ने कहा है कि 2 साल तक कैद और रियासती इदारे की जानिब से संगीन नौयत के मुक़द्दमात के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ और बयानिए पर कायम हैं। इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फ़ुरक़ान को दिए गए ख़ुसूसी इंटरव्यू में अली वज़ीर ने कहा कि रियासती इदारों पर तनक़ीद के इल्ज़ाम में उनकी क़ैद पर रिहाई किसी रियायत का नतीजा नहीं, बल्कि जब कोई रास्ता बाकी न बचा तो उन्हें ज़मानत दे दी गई।
علی وزیر کا کہنا تھا کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق ریاستی اداروں پر تنقید کرتے ہیں اور وہ تنقید ادارے پر نہیں بلکہ ادارے کے کردار پر ہوتی ہے۔ یونیما کا کہنا ہے کہ شراکت داروں نے افغانستان میں منگل کی رات کے زلزلے سے متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد فراہم کرنے کے لیے جائزہ لینے والی اور ریسپانس ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ یونیما کے مطابق صوبے بدخشاں میں 6.5 شدت کے زلزلے سے 5 افراد ہلاک، 58 زخمی ہوئے اور تقریباً 665 مکانات کو نقصان پہنچا یا وہ تباہ ہو گئے۔ یونیما نے ایک بار پھر طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول دوبارہ کھولیں۔ یونیما کے نائب سربراہ مارکمسٹ پورٹزل نے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سے آج ملاقات کی اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے افغان لڑکیوں اور خواتین کے لیے اسکول اور یونیورسٹیاں دوبارہ کھولنے کے غیر متزلزل مطالبے کا اعادہ کیا۔ برطانیہ نے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر خالصتاً حامیوں کے احتجاج کے بعد کہا ہے کہ برطانیہ اور بھارت کے رشتے فروغ پذیر ہیں اور ہائی کمیشن کے باہر تشدد ناقابل قبول ہے۔ برطانیہ کے سیکریٹری خارجہ جیمز کلیورلی نے ایک بیان میں کہا کہ برطانیہ اور بھارت کے باہمی رشتے ذاتی گہرے روابط کی بنیاد پر قائم ہیں اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ حکومت ہائی کمیشن کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گی۔ بھارتی ریاست پنجاب میں خالصتاً حامی مبینہ انتہا پسند امرت پال سنگھ کی تلاش میں پولیس کی کارروائی کے خلاف خالصتاً حامیوں نے اتوار کو لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بھارت مخالف اور خالصتانی حامی نعرے لگائے اور بھارت کا قومی پرچم اتار کر خالصتان کا پرچم لہرا دیا۔ ہائی کمیشن کے عملے نے خالصتانی پرچم اتار کر دوبارہ بھارتی پرچم نصب کر دیا۔ بدھ کو بھی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا گیا۔ قبل ازیں بھارت نے اس احتجاج پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور نئی دہلی میں برطانوی ہائی کمیشن اور برطانوی ہائی کمشنر کی رہائش گاہ کے باہر سیکیورٹی رکاوٹیں ہٹا دیں۔ اس کے علاوہ برطانوی ہائی کمیشن میں سینئر ترین سفارتکار کو اتوار کی شب وزارت خارجہ میں طلب کر کے اس واقعے پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا اور وضاحت طلب کی گئی۔ بھارت کی ایک عدالت نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام سے متعلق تبصرے پر دائر ایک کیس میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کو 2 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ راہل گاندھی نے سن 2019 میں ایک انتخابی ریلی کے دوران اپنی تقریر میں کہا تھا کہ تمام چوروں کا مشترکہ سر نیم مودی کیوں ہے۔ اس تبصرے پر حکمراں جماعت بی جے پی کے رکن اسمبلی پرنیش مودی نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ گجرات کے شہر سورت کی عدالت نے سن 2019 میں دائر ہونے والے اس مقدمے میں راہل گاندھی کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ عدالت نے 2 سال کی سزا سنانے کے بعد راہل گاندھی کی ضمانت بھی منظور کر لی۔ میانمار کی فوجی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ سے ملک چھوڑ کر جانے والے روہنگیا افراد کی واپسی کا عمل شروع کر رہے ہیں اور واپس آنے والوں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ روہنگیا اقلیت کو گزشتہ 5 برس سے میانمار میں کریک ڈاؤن کا سامنا تھا، جس کے باعث اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑے پیمانے پر پڑوسی ممالک بھارت اور بنگلہ دیش نقل مکانی کرنی پڑی تھی۔ حال ہی میں میانمار کی فوجی حکومت کے ایک وفد نے چین کی ثالثی کے بعد بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا۔ اس وفد نے بنگلہ دیش میں ان ممکنہ امیدواروں کے انٹرویو کیے ہیں جو میانمار واپس آنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں موجود روہنگیا پناہ گزین اس عمل پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہیں اندیشہ ہے کہ میانمار واپسی پر وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ توقع ہے کہ یورپی یونین کے رہنما یوکرینی افواج کو گولہ بارود کی فراہمی میں تیزی لانے کے منصوبے کی آج جمعرات کے روز منظوری دیں گے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اور دفاع نے اس ہفتے کے شروع میں $2 بلین کے منصوبے کی توثیق کی تھی۔ منصوبے میں موجودہ اسٹاکس سے گولہ بارود بھیجنے اور یورپی یونین کے ممالک سے مزید راؤنڈز کے لیے
نئے آرڈر دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یوکرین کے رہنماؤں نے مغربی اتحادیوں کو بتایا ہے کہ یوکرین کی فوج کو مزید گولہ بارود، خاص طور پر 155 ملی میٹر گولوں کی فوری ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس جمعرات کو یورپی یونین کے رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ بعد میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ایک ویڈیو خطاب بھی کریں گے۔ جمعرات کے اجلاس سے ایک دن پہلے یوکرینی حکام نے بتایا تھا کہ 2 شہروں میں نئے روسی ڈرونز اور میزائل حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ جوزف بوریل نے جمعرات کو ایک ٹویٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے یوکرین کے لیے چین کے تیار کردہ امن منصوبے کی حمایت کے اظہار کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پوٹن نے چینی صدر شی جن پنگ کی اس ہفتے میزبانی بھی کی ہے اور ساتھ ہی وہ یوکرین پر حملے بھی کر رہا ہے۔ یوکرین پر روس نے ایک بار پھر ایرانی ڈرونز سے حملہ کیا ہے، تعلیمی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور زاپورژیا میں ایک رہائشی عمارت پر میزائل حملہ کیا۔ یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے والے بڑے ملک امریکہ نے چین کے امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایسے میں جب روسی فوجیں وہاں موجود ہیں، فوری جنگ بندی کرنا بنیادی طور پر پوٹن کو وقت اور جگہ فراہم کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے لیس ہو سکیں اور اپنے وسائل اور اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ چینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے ایک جنگی بیڑے کو بحیرہ جنوبی چین سے نکلنے کی وارننگ دی ہے، تاہم امریکہ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ چینی فوج کے مطابق نگرانی کے دوران ایک امریکی جہاز بغیر اجازت چینی پانیوں میں داخل ہو گیا تھا جسے وہاں نکلنے کا انتباہ کیا گیا تھا، جبکہ امریکہ نے چینی فوج کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا جہاز بحیرہ جنوبی چین میں معمول کے آپریشنز میں مصروف تھا اور اسے وہاں سے نہیں ہٹایا گیا۔ عالمی عدالت بحیرہ جنوبی چین کو عالمی سمندری گزرگاہ قرار دے چکی ہے، تاہم چین اس پر قانونی حق کا دعوے دار ہے۔ امریکی وفاقی ریزرو بینک نے بدھ کے روز سود کی شرح 0.25% بڑھا دی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق امریکہ میں شرح سود بڑھنے کے عالمی معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان میں بھی مہنگائی میں اضافے کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حال ہی میں 2 امریکی بینکوں کے دیوالیہ ہونے کے بعد مستقبل میں شرح سود میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے متنازعہ عدالتی تبدیلی کے لیے ترتیب دیے گئے درجنوں قوانین میں سے پہلا قانون آج منظور کیا، جس کے بعد لوگ ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ملک کی خود مختاری کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے اتحاد نے ایک تحریک منظور کی جو نیتن یاہو کو ان کے بدعنوانی کے مقدمے اور قانونی تبدیلیوں میں ان کی شمولیت سے متعلق مفادات کے تصادم کے دعووں پر حکمرانی کے لیے نااہل تصور کیے جانے سے بچائے گی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ قانون نیتن یاہو کے لیے تیار کیا گیا ہے جو بدعنوانی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور عدالتی بحالی پر اسرائیلیوں کے درمیان پہلے سے موجود خلیج کو گہرا کرتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ کیمرامین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔